This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची मरकज़ से मैं हूं आपका मेज़बान खलील अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आप और कारोबार। बैंकिंग सेक्टर के हवाले से बात करेंगे। बैंकिंग सेक्टर के हवाले से अक्सर दुनिया भर में जब भी बात की जाती है, किसी भी मुल्क की मईशत की बेहतरी तभी होती है जब बैंकिंग सेक्टर बाय लार्ज प्राइवेट सेक्टर को क्रेडिट ऑफ टेक की तरफ उसका मूव होता है, प्राइवेट सेक्टर को कर्जा मिलता है। फिर प्राइवेट सेक्टर में अगर खास तौर पर बात करें तो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के हवाले से बात हो जाती है कि दुनिया में किसी भी मुल्क की बात करें, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, चाहे हम अमेरिका की बात करें जो दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी 18 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की नॉमिनल जीडीपी है, या फिर चाइना की बात कर लें जो तकरीबन 10.11 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स की तकरीबन 11 खरब डॉलर की नॉमिनल जीडीपी है। किसी भी जीडीपी की बात कर लें, किसी भी डेवलप कंट्री की बात करें या डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात कर लें, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कॉटेज इंडस्ट्री पे काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। इससे तक अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर में हम काफ़ी बेहतरी देख रहे हैं। और ख़ास तौर पे अगर हम बात करें तो जब से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हो रही है, 46 बिलियन अमेरिकन डॉलर के इस कैंपेन की बात हो रही है, प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है, तो बैंकिंग सेक्टर में हम देख रहे हैं कि ख़ास तौर पे जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के सेल हैं, यूनिट्स हैं और बिज़नेस डेवलपमेंट के यूनिट्स हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है, इसलिए कि काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की अपॉर्चुनिटीज़ होंगी एज सून एज सीपेक के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें तेज़ी आती है। हम देख रहे हैं कि काम तो शुरू हो गया है, सीपेक के हवाले से प्रोजेक्ट्स तो ऑनलाइन आ गए हैं, काफ़ी चीज़ें बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। बैंकिंग सेक्टर के हवाले से अगर हम देखें तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर का जो मूव है वो 2-4 सेक्टर की तरफ तो बहुत ज़्यादा है। ख़ासतौर पे एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से हम बात करते हैं कि मौजूदा हुकूमत का रुझान ज़रूरी शुबे को बेहतर बनाने के हवाले से जो बड़ी अच्छी बात है। इसलिए कि अगर हमारी ज़राअत में बेहतरी होगी, एग्रीकल्चर सेक्टर में बूम आएगा तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट हम इकनॉमिक एक्टिविटीज़ पे देखेंगे। तो बैंकिंग सेक्टर की तरफ से हम देख रहे हैं, ये ऑब्ज़र्व किया जा रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी बेहतर इक़दामात किए जा रहे हैं। साथ ही साथ फिर यूथ एंटरप्राइजेज़ के हवाले से अगर हम बात करें, यंग बच्चे जो यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करके बाहर आते हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अगर वो अपना कारोबार स्टार्ट करते हैं, जैसे कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि इंडिया के हवाले से अक्सर बात होती है कि इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से जब बात होती है, तो नए स्टार्टअप्स के हवाले से जब बात होती है तो इंडिया इज़ नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ न्यू स्टार्टअप। वहाँ पे बहुत ज़्यादा नए नए बिजनेसेस क्रॉप अप हो रहे हैं, उसमें ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो यंग लोगों की तरफ से। पाकिस्तान की 200 मिलियन की पॉपुलेशन में अगर हम देखें तो तकरीबन 120 मिलियन की पॉपुलेशन वो है जो 35 ईयर से कम उम्र के हैं। ये वो तमाम लोग हैं जिनको कर्जा चाहिए और बैंक्स इनको कर्जा दे रहे हैं। बाय लार्ज ये ख्याल ज़ाहिर किया जा रहा है कि इसके ज़रिए पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा। और फिर इसके अलावा अगर देखें तो कंज्यूमरिज्म और फिर ट्रेड फाइनेंसिंग पे तवज्जो है। ये तमाम इश्यूज़ हैं जिस पर आज हम बात करेंगे और बैंकिंग सेक्टर के हवाले से बात करेंगे कि बैंकिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना ज़्यादा अहम है पाकिस्तान की इकनॉमिक एक्टिविटीज़ के हवाले से। इसी हवाले से आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है ज़फ़र इकबाल साहब ने। आप सदर हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज अलायंस के। ज़फ़र साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का। मोस्ट वेलकम, इट्स ऑलवेज प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो ज़फ़र साहब। और आपके साथ तशरीफ़ फरमा हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, इकोनॉमिस्ट हैं, मेरे उस्ताद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ज़फ़र साहब ये फरमाइएगा कि अगर हम बात करें बैंकिंग सेक्टर के हवाले से तो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के हवाले से हम देख रहे हैं खदशात आते हैं, लेकिन काफ़ी बेहतरी तो देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ये जो क्रेडिट ऑफ टेक है। जब मैं प्राइवेट सेक्टर की क्रेडिट ऑफ टेक की फिगर्स देख रहा हूँ इस माली साल के पहले 6 महीने में, तो मुझे तो काफ़ी इंकरेजिंग नज़र आती हैं। 212 अरब रुपए की फ़िगर्स हैं। और पिछले साल इसी दौरान अगर पहले 6 महीने जो लास्ट फिस्कल के उसमें कोई मेरे ख्याल में शायद कोई 155 अरब रुपए के करीब दिए गए थे। काफ़ी जो बेहतर फिगर नज़र आ रही है उसका जो क्रेडिट है वो ऑफकोर्स बैंकिंग सेक्टर तो मिलेगा, इसी के चाहे वो वर्किंग कैपिटल के लिए क्यों नहीं दे रहे, लेकिन पैसा प्राइवेट सेक्टर की तरफ आ रहा है जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बेहतरी आएगी। देखिए, आपने बहुत अच्छा ये इसकी निशानदेही की है। स्मॉल एंटरप्राइज और मीडियम एंटरप्राइज सारी दुनिया में, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा,
یہ بیک بون آف انڈسٹری سمجھا جاتا ہے، آف اکنامی اینی ویئر ان دا ورلڈ، ساری دنیا میں، چاہے سوئٹزرلینڈ ہو، جاپان ہو، کوئی بھی دنیا کا ملک ہو، امریکہ، کینیڈا، جب تک اسمال انٹرپرائز گرو کر کے میڈیم نہیں ہوگا، میڈیم لارج نہیں ہوگا، سمجھ لیں اکنامی ترقی نہیں کر رہی۔ بالکل ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے اور پرابلم یہ ہے کہ بیوروکریٹک اور کمپلیکیٹڈ پروسیجرز اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں کہ جس میں خاص طور پہ اسمال انٹرپرائز کو گرو کرنا، یہ فائنینشیل ایسپیکٹ تو ایک ہے نا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسپیکٹس ہیں، ان کو گرو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ مشکل اس لیے ہوتا ہے کہ دیکھیں ایک اسمال انٹرپرائز اگر وہ 8-10 آدمیوں سے کوئی کام شروع کرے تو اس کے لیے اس کے پاس نو ہاؤ نہیں ہوتی، اس کے پاس سارے ذرائع نہیں ہوتے کہ وہ گورنمنٹ کے 40-50 مختلف ڈپارٹمنٹس ایجنسی سے وہ انٹریکٹ کرے، ان کے سوال جواب، ان کے جو کویسچن اور ان کی جو مختلف رولس اینڈ ریگولیشنس ہیں اس کو فالو کرے۔ جب تک میں ہر جگہ ہر فورم پہ یہ کہتا رہا ہوں کہ جب تک آپ رولس ریگولیشنس کو سمپلیفائی نہیں کریں گے، خواہ وہ فائنینشیل ہو، خواہ وہ دوسرے انڈسٹریل ہو یا کمرشل ہو، لیبر کے ہوں، وہ اسمال انٹرپرائز گرو ہی نہیں کر سکتی۔ اچھا، اب یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس سہولت نہیں ہوتی کہ وہ جیسے کہا کہ اتنے مختلف اداروں کو کنفرنٹ کریں اور ان کو وہ ان کی ضروریات پوری کریں۔ ہر دفعہ میں نے یہ کہا ہے کہ ایک ون ونڈو آپریشن ہونا چاہیے، انڈسٹریل پارک ڈیولپ ہونے چاہیے جس میں ایک ون ونڈو آپریشن اور انڈر ون روف ایوری فیسلٹی شوڈ بی اویلیبل، لائک بجلی، پانی، گیس، فون، ساری چیزیں۔ اچھا، ان کو اور یہ سستے داموں ہونی چاہیے۔ اب آپ نے بینکنگ کی بات کی، مجھے یاد ہے کہ جب ڈاکٹر عشرت حسین صاحب گورنر تھے اسٹیٹ بینک کے، تو میں نے ان سے بہت ہی میٹنگز کی اور ہم ڈیلیگیشنز لے کر گئے اور ہم نے ان سے یہ کہا کہ اسمال انٹرپرائز کے لیے خاص طور پہ جب تک پروڈینشیل رولس ریگولیشنز اسٹیٹ بینک نہیں بنائے گا تو بینکس اس کو فالو کریں اور وہ اس کو لون نہیں دیں گے، کیونکہ اسمال انٹرپرائز اور ایک بہت لارج انٹرپرائز کو لون لینے کے لیے وہی پروسیجرز ہیں جو ایک اسمال انٹرپرائز کے لیے ہیں۔ اچھا، بینکوں کی یہ حال ہے کہ وہ اگر آپ کو 50 کروڑ کا لون دینے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں بجائے اس کے کسی کو 50,000 دیں، کیونکہ پروسیجر سارا ان کو وہی کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے۔ وہی نہیں چاہتے کہ چھوٹے چھوٹے بے شمار لوگ ہوں، ایک بڑا ہو وہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ لیکن اس میں نقصان یہ ہے کہ جتنے اگر ایک بڑا ڈیفالٹ کرتا ہے تو سمجھ لیں ہزاروں اسمال کے برابر اس نے ڈیفالٹ یہ ہو ہی جائے گا، جبکہ ریٹ آف ڈیفالٹ ان اسمال انٹرپرائز ان لونس اینڈ ریٹرن آف لونس از نیگلیجبل، اونلی فیو پرسینٹ، 2-3%، اور وہاں ہے مور دین 15-20% جو میگا انڈسٹریز میں جو لارج انٹرپرائز ہیں، تو وہ بڑا نقصان ہے بینک کے لیے، یا اس کو اگر وہ آپ ان کو کمپیئر کریں تو۔ اچھا، پھر پروسیجرس اتنے ڈیفیکلٹ ہیں۔ اب مثال کے طور پہ ہم نے جب ڈاکٹر عشرت صاحب کو ساری چیزیں بتائیں اس وقت کے گورنر کو، تو انہوں نے پورا اپنا ایک وہ ٹیم بنائی، ہمیں بھی شامل کیا، میٹنگس ہوئیں، فیڈ بیک لیا، تو اس میں انہوں نے ایک بہت اچھا کام یہ کیا کہ ریگولیشنز بنا دیے، لیکن کیا کیا ہے کہ 3 ملین روپیز تک کا لون وہ جو ہے وہ بینکس دے سکتے ہیں ایس ایم ایز کو۔ اب 3 ملین آج سے 15-10 سال پہلے کوئی رقم تھی، آج وہ اور کم ہو گئی۔ پھر اس کے علاوہ ایک غلطی ان سے اس میں جو ایک خرابی ہوئی یہ ہوئی کہ اسمال اینڈ میڈیم کو ایک ہی بریکٹ میں کر دیا ہے۔ اب ایک میڈیم انٹرپرائز کے لیے تو 30 ملین کا کولیٹرل دینا آسان ہوگا، اسمال انٹرپرائز جو ایک آدمی 2-3 لاکھ روپے یا 5 لاکھ روپے لون لینا چاہتا ہے، وہ 10 لاکھ کا کولیٹرل کہاں سے لائے گا؟ اگر اس کے پاس اتنی سہولت ہوتی تو لوگوں سے 2-3-4 لاکھ روپے کیوں مانگتا؟ تو یہ وہ ابھی تک چلی آ رہی ہیں پرابلمس۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ کمپلیکیٹڈ پروسیجرس ہیں، اکاؤنٹ اوپننگ ڈیفیکلٹ ہے، ان میں آپ اگر کھولیں تو اس میں درجنوں دنیا بھر کی معلومات اور ڈاکومنٹیشن اور وہ کرنا یہ بھی مشکل بنا دیا گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو بینکنگ اکاؤنٹ اوپننگ کو بھی آسان سمپلیفائی کرنا چاہیے، اگر اس کو بایو میٹرک سسٹم پہ لے آئیں تو میرا خیال ہے بہت آسانی ہو جائے گی۔ اچھا، کچھ مائکرو فائننس بینک ہیں، ایک مائکرو فائننس بینک کو تو میں خود جانتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم 1 منٹ کے اندر ایک اکاؤنٹ کھول لیتے ہیں، اس لیے کہ ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کریں۔ تو یہی چیز ڈاکٹر صاحب کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے کافی بہتری تو آئی، لیکن ایک وقت تھا کہ آپ کو بینکنگ ہوتی شاید 2 بجے تک تھی کہ آپ نے پیسے نکالنے تو اسی دوران جائیں، وہ ٹوکن ہوتے تھے، آپ انتظار کریں، اپنے پیسے لینے کے لیے آپ کو اتنی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ لیکن آج دیکھیں سہولیات بہت زیادہ ہو گئی ہیں، صرف ATMs کی وجہ سے نہیں بلکہ اگر ہم دیکھیں تو جو بینکنگ کے ریلیشن شپ ڈپارٹمنٹس ہیں وہ کافی زیادہ بہتر طریقے سے لوگوں کو سروس دے رہے ہیں۔ شاید کمپٹیشن ہو گیا ہے، یا پھر اکانومی میں بہتری آئی ہے، یا پھر بینکنگ سیکٹر انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو فالو کرا ہے، لیکن بہتری تو نظر آ رہی ہے۔ دیکھیے، بیسیکلی ایک بات یہ ہے کہ جو بات آپ کی بالکل صحیح ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں بینکاری کے شعبے نے جو ترقی آزادی کے بعد سے اب تک کی ہے، میں اس کو اگر کہیں تو اس کو شاندار اور انتہائی تیز رفتار، بالکل اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ دوسری چیز میں شبہ نہیں ہے کہ جو پاکستانی بینکرز ہیں
ان کی ریپوٹیشن مڈل ایسٹ میں اور افریقہ میں کافی زیادہ ہے پاکستان کے علاوہ. بالکل، بلکہ پاکستان کے بینکرز اینڈ اکاؤنٹنٹس کو دنیا بھر میں مانا جاتا ہے کہ جی پاکستان کے بینکرز آر دا بیسٹ، پاکستان کے اکاؤنٹنٹس آر دا بیسٹ بائی اینڈ لارج. میں نے بتایا نا، مڈل ایسٹ میں اور افریقہ میں اور ایشیا کے کچھ ملکوں میں، ٹھیک ہے نا. یورپ کا اپنا ایک کھیل ہے، وہ تو اسکن کے اوپر چلتے ہیں ہے نا. تو لیٹ اس بی فیئر. لیکن پاکستانی بینکرز نے ایک اچھا مارک چھوڑا ہے. مڈل ایسٹ میں آپ دیکھیں نا، جہاں دولت کی ریل پیل ہے، وہاں پر ہمارا پاکستانی جو ٹرینڈ بینکرز ہیں پاکستانی اوریجن کے، ان کا بڑا اہم کنٹریبیوشن ہے. دوسرے کہ جو فورن بینکس یہاں ہیں، اب تو سکڑ گئی ہیں، چلی گئی ہیں، مگر جو بھی ہیں اس میں جو چیف ایگزیکٹو ہیں اور دوسرے سینئر آدمی ہیں وہ پاکستانی بینکرز ہیں. تو دو باتیں ہمیں تسلیم کرنی چاہیے کہ آزادی کے بعد سے جس شعبے نے بے انتہا تیز رفتاری سے ترقی کی ہے اس میں بینکنگ آتی ہے، اور بینکرز نے ایک اچھا مارک چھوڑا ہے. لیکن آپ نے جو گفتگو شروع کی وہ سوشیو اکنامک اسپیکٹس. جی جی جی. اب وہ جو بینکنگ کی بات کر رہے تھے نا، تو ہم اپنے ناظرین کو بتا چلیں کہ اکثر ہم اپنے پروگرامز میں جو بھی بینکنگ سیکٹر کی کوتاہیاں ہیں اس کو ہم لازمی ڈسکس کرتے ہیں. اور میں اپنے پروگرام میں، خاص طور پہ میرے پروگرامز میں جو بھی کوتاہیاں ہیں بینکنگ سیکٹر کی کسی بھی بینک کے حوالے سے، ہم اکثر اس کی نشاندہی کرتے ہیں. لیکن یہ بات بھی ہم لازمی آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے بینکنگ سیکٹر اور تقریباً تمام بینکس کے حوالے سے جب ہم بات کریں تو بینکنگ سیکٹر کافی بہتر طریقے سے ملک کی خدمت کرے. تو ہمیں اس چیز کو بھی لازمی اپریشیٹ بھی چاہتے ہیں کہ ہم کریں. لیکن اس کو سبسٹینشیٹ بھی کریں گے. لوگ کہیں گے پتہ نہیں، چونکہ پہلے زیادہ برائی کرتی تو عورت کر رہے ہیں نا. تو تھوڑا سا اس کو آپ تاریخ کے اوراق پلٹیں. بالکل بالکل. جو بھی حقیقت جب پاکستان بنا تو 13 بینک کے ہیڈ کوارٹرز اس علاقے میں تھے جو پاکستان کا حصہ بنا. 13. ان 13 میں سے 12 نان مسلمز تھے، اور وہ آزادی کے ساتھ ہی نکل گئے، واپس چلے گئے. تو یہاں ایک بینک صرف جو اس سرزمین پہ تھا جو پاکستان کا حصہ بنے، ایک بینک رہ گیا. اس بینک کا نام تھا آسٹریشیا بینک. وہ 1942 میں ایک موٹر گیراج میں بنا تھا. آج جس کو آپ آسٹریشیا بینک، پاکستان کا 5واں بڑا بینک. لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ اس وقت اس کے عملے کی تعداد کتنی تھی؟ 3 آدمی تھے ٹوٹل بینک میں، موٹر گیراج میں تھا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہوا کہ یہ 12 بینک لے کے چلے گئے، اپنا ہیڈ کوارٹر شفٹ کر لیا انہوں نے یہاں سے، چونکہ وہ نان مسلمز تھے. لیکن 2 بینک ایسے تھے جو مسلمانوں کے تھے مگر اس خطے میں تھے جو کہ ہندوستان کا حصہ بننے والا تھا. تو اس میں حبیب بینک نے بہت تیز رفتاری سے اپنا ہیڈ کوارٹر پاکستان شفٹ کر لیا. اور حبیب بینک جو آج آپ دیکھیں نیشنلائز ہوا، پھر پرائیویٹائز ہو گیا، پھر اس فیملی کے 2 اور بینکس ہیں اور وہ تینوں اچھے کام کر رہے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک سبق ہے کہ جو بینکنگ کے وہ مالکان جنہوں نے اس زمانے میں بنیاد رکھی تھی، ان کے 3 بینک اب ان میں سے ایک ان کا نہیں ہے لیکن بہرحال ہو گیا. دوسری چیز یہ کہ مسلم کمرشل بینک نے آزادی کے فوراً بعد اپنا ہیڈ کوارٹر ڈھاکہ شفٹ کر لیا. تو جب جولائی 48 آیا تو 3 بینک ہمارے پاکستانی تھے. آپ کو پتہ ہے اس کے ڈپازٹ کتنے تھے پاکستانی بینکوں کے؟ 34 کروڑ ٹوٹل. تو اور ٹوٹل ملا کے 1 ارب کا تھا. تو 1 ارب سے جولائی 48 میں آپ اسٹارٹ کرتے ہیں اور آج 9,300 ارب سے تجاوز آپ کے کر گئے ڈپازٹ. تو لک ایٹ دا گروتھ. تو اس کو بھی آپ اپریشیٹ کریں. بالکل ہے نا، کہاں تک پہنچ گئے. دوسرا آپ اس طریقے سے دیکھیں کہ اس وقت جو پروفٹ تھا وہ نیگلیجبل تھا، ویری نیگلیجبل. آج آپ کا پروفٹ جو ہے میرے خیال اس سال ابھی فیگرز نہیں آئی مگر میرا اندازہ ہے کہ 275 ارب روپے کا ان کا پروفٹ ہوگا. اب آپ شاخیں دیکھ لیجئے، 11,000 سے زیادہ شاخیں ہیں. اور آپ نے 12 اسلامک بینک بن گئے، ان کی بھی 1,600 شاخیں ہیں. عملہ آ گیا. تو اب یہ جو گروتھ آئی، انہوں نے ایک کنٹریبیوشن کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک تو تسلیم کرنا چاہیے. دوسری چیز جو بڑی اہم ہے بینکنگ سیکٹر میں، وہ یہ آپ کو تسلیم کرنی چاہیے، کیونکہ اسمال ہے کہ تو ظفر اقبال صاحب نے بڑی آگے بات کی ہے، بڑی صحیح کی اور آگے بھی کریں گے. اس میں تو میں 1-2 جملے آپ کو بتا دوں گا، باقی تو یہ بڑی صحیح بات کر رہے ہیں. آپ نے جب نیشنلائز کیا ذوالفقار علی بھٹو نے، تو اس وقت 5 بینک رہ گئے. یہ کون سے 5 بینک تھے؟ وہ آسٹریشیا کا نام الائڈ ہو گیا، حبیب جو آیا تھا وہ پھر رہ گیا، اور مسلم کمرشل بینک بھی رہ گیا. نیشنل بینک کو ہم نے بنایا تھا نومبر 1949 میں، وہ اس وقت دوسرا بڑا بینک ہے پاکستان کا. اور یونائٹڈ بینک جو کہ 59 میں بنا. یہ 5 بینک نیشنلائز ہو کے آ گئے. ایک بڑی حیرانگی کی بات ہے جو لوگ تسلیم نہیں کرتے کہ نیشنلائزیشن کے بعد پہلے جو 9 برس تھے اس میں ان کا جو گروتھ تھا وہ 41 برس سے زیادہ تھا.
تو ایک چیز یہ سامنے آئی کہ یہ کہنا کہ نیشنلائزیشن تباہی کا نسخہ ہے یہ غلط ہے، یہ ثابت ہو گیا۔ دوسری بات یہ کہ اس زمانے میں ذوالفقار علیہ لاکھ اختلاف کریں، مگر اگر کسی نے اسمال لون کا کنسیپٹ پاکستانی بینکنگ سیکٹر میں دیا، اسمال لونز کا، تو وہ تھے، اس میں میڈیم کا نہیں تھا، اسمال تھا، جو آپ بھی اشارہ کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی آپ اتنا قرضہ نہیں دیں گے تو جرمانہ ہوگا۔ ہر بینک کو کہا ظفر اقبال صاحب اتنا آپ کو قرضہ دینا ہے، اگر نہیں دیں گے تو جرمانہ ہوگا، اور اگر آپ دیں گے اور آپ کو نقصان ہو گیا تو آدھا نقصان گورنمنٹ آپ کا پورا کرے گی۔ بہت اچھی بات، انکریج کیا گیا۔ ونڈرفل۔ اور دوسرا انہوں نے ظفر اقبال صاحب نے جو بتایا مشکلات، تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی دیکھو بینک کا پیسہ سیکیور کرنا ضروری ہے، تو آپ ایسا کریں 2 آدمیوں کی گارنٹی لے آئیں۔ وہ 2 آدمی کہاں سے آئیں گے؟ وہ ایک دوسرے کو گارنٹی کر دیں۔ دیکھیں نا، محلے میں ہم رہتے ہیں تو میں آپ کو لون دلایا تو آپ دوسرے 2 کی کر دیں، یعنی گارنٹیز پر، اور بینکوں کا ہم لاس کریں گے۔ تو یہ جو نیشنلائزیشن کے بعد اسمال لونز کا ماڈل شروع ہوا ویری گڈ ماڈل میرے خیال سے، ایک تو یہ ہوا۔ Of course ہے۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ایگریکلچر کے ٹارگیٹس چھوٹے کسانوں کو دیں اور انٹرسٹ فری دیں، چھوٹے کسانوں کو وہ بھی کمپنسیٹ کریں گے۔ اور دیہی علاقوں میں، مطلب آپ ایک اگر کراچی میں برانچ کھولتے ہیں تو آپ ایک دیہی علاقے میں بھی کھول لیں۔ ویری گڈ۔ اس سے کیا ہوا کہ آپ کی جو گروتھ ہوئی سوشو اکنامک، تو میرا کہنا یہ تھا کہ یہ جو نیشنلائزیشن کے بعد آج ہم باتیں کرتے ہیں نا پرائیویٹ، تو کنسیپٹ کیا ہے کہ نہ نیشنلائزیشن بری چیز تھی، نہ پرائیویٹائزیشن کوئی نسخہ کیمیا ہے۔ آپ جہاں پر بھی، جو آپ نے رولز اینڈ ریگولیشنز کی ابھی بات کر رہے تھے، جہاں پر بھی آپ قانون فالو کریں گے بہتری آئی، چاہے حکومتی سیکٹر میں ہو، اور اس کا ثبوت تھا یہ کہ جس زمانے میں گالیاں دی جا رہی تھیں کہ نیشنلائزیشن تباہ کن ہو گیا، تو میں نے سینٹ کمیٹی کو 3 دن پریزنٹیشن دی۔ اس وقت اس میں کون لوگ تھے؟ سرتاج عزیز جیسے، یعنی یہ سینئر لوگ جو آج ہیں، ان سب نے 3 دن تک سننے کے بعد اپنے رپورٹ میں یہ لکھا کہ نیشنلائزیشن کا تجربہ اس وقت تک کامیاب تھا جب تک سیاسی مداخلت نہیں آئی۔ بالکل ٹھیک۔ تو آج بھی اگر آپ نیشنل بینک اور کچھ اور بینکوں کو رکھتے ہیں اور پرائیویٹ بینکس کو کہیں، دونوں کو کہیں جی گھوڑے دوڑو اور کمپیٹ کریں ایک دوسرے سے کلائنٹس کو دینے میں، سوشو اکنامک میں، تو یہ ایک بہتری آ سکتی ہے۔ میرے خیال سے اس کو کرنا چاہیے۔ اب دوسری چیز، اسمال میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لوگوں کے پاس ضمانت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، آپ ٹائٹل نہیں ہے ڈاکومنٹس کا، گڈ ول پہ چیزیں چل رہی ہیں، پگڑی پہ چل رہا ہے، دکان ہے لاکھوں کی مگر پگڑی پہ چل رہا ہے۔ تو اب یہاں آپ کو گورنمنٹ کو اور اسٹیٹ بینک کو ایسی اسکیمیں بنانی پڑیں گی، اور پھر ٹارگیٹس دیں آپ۔ دیکھیے یہ تو کوششیں ضرور کر رہے ہیں، لیکن ٹارگیٹس دینے پڑیں گے کہ آپ اس سال کے آخر تک، دسمبر 2016 تک ہر بینک کو دیں۔ 35 بینک سے 35 کے 35 کو کہیں کہ جناب آپ، اچھا دوسرے میڈیم کو الگ کرتے میرے خیال سے، مائکرو فائنانس اور اسمال، ان کو آپ قرضے دیں اور اس کو گارنٹی کریں اور اس کی شرح سود کم رکھیں، اس لیے کہ جب آپ نے 12، 13، 14 کر دیا نا، وہ تباہ ہو جائے گا۔ جیسے بنگلہ دیش میں ہوا تھا کہ انہوں نے 20% پہ قرضے دے دیے گرامین بینک نے، وہ نہیں ہوتا، وہ ڈرامہ ہے۔ ان لوگوں کو پیروں پہ، اور پھر آپ اس کے اسکیم بنا کے دیں۔ دوسرے کہ ان بینکوں میں ایسے لوگ بیٹھے ہوں اسمال لون ڈویژن میں، جو ایک آدمی، جو بھی آپ نے پڑھے لکھوں کی بات کی، دیکھیے جب یہ لمس سے یا آئی بی اے سے گریجویٹ ہو کے آتا ہے تو نالج اس کی بہت ہوتی ہے، لیکن زمینی حقائق نہیں پتہ ہوتا، اس کو یہاں سے نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگ بیٹھے ہوں جن کو تجربہ ہو اور وہ اس کو فیزیبلٹی میں گائیڈ کریں۔ میں ایک اور اس میں ایڈ کروں، جی یہ بہت اچھا پوائنٹ کیا، پوائنٹ آؤٹ کیا ہے انہوں نے کہ جب ایس ایم ای بینک اور ایس ایم ای سیکٹر کے لیے بنتا ہے تو ان کی برانچز بھی تو اسی علاقے میں ہو جہاں ان کا کلسٹر ہے، جہاں ان کی زیادہ سے زیادہ تعداد ہے۔ مثال کے طور پہ آپ یہاں پہ بحریہ کے اوپر 5 اسٹار وہ لوکیشن ہے، آپ نے بہت بڑی بلڈنگ بنائی اور ہے نارتھ کراچی میں اور کورنگی میں اور اورنگی میں، تو وہاں کے لوگ کو آنے کے لیے اور اس بلڈنگ میں داخل ہونے کے لیے تو گھبرائے جاتے ہیں کہ ہم کہاں داخل ہو رہے ہیں۔ اچھا، اس حوالے سے کچھ مائکرو فائنینس بینکس ہیں، ان کی اگر آپ دیکھیں تو ٹھیک ہے بڑی چھوٹا سیٹ اپ ہے، لیکن انہوں نے ہر جگہ تقریباً یہ ہونا چاہیے نا، ایکسیس وہیں ہونی چاہیے جہاں پہ وہ ان کا یوزر اور کنزیومرز موجود ہیں۔ اب آپ بناتے ہیں 10 میں 15 میل دور اور وہاں پہ پھر ان کا آنا جانا ان کا، اچھا پھر ہم نے یہ کہا دیکھیے ایس ایم ایز کے لیے تمام فارم جو ہیں اردو میں ہونے لازمی ہونی چاہیے، کیونکہ بے شمار لوگ ان میں ایسے ہیں جو انگریزی جانتے ہی نہیں ہیں۔ جب انگریزی نہیں جانتے تو بتائیے وہ کیسے اس کو بھریں گے یا سمجھیں گے رولس اینڈ ریگولیشن۔ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ۔ اچھا، جب ہم بینکس کی بات کرتے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ بینکس تو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں ہیں، کوئی اراؤنڈ ایک اندازے کے مطابق تقریباً وہاں پہ تو کوئی 80,000 کے قریب فگر بتائی جاتی ہے۔ اگر 8,000 کے قریب، اگر ہم 7,000 بھی کر لیتے ہیں،
اگر 7000 بینکس ہیں یو ایس اے میں اور اگر ٹوٹل برانچز کی بات کر لیں وہ کوئی 80-90 ہزار کے قریب ہے. اس کو اگر ہم دیکھیں پھر اپنے ملک کی ہم بات کریں کہ اگر امریکہ جیسی بڑی اکانومی جہاں پہ کوئی 7,500 بینک ہیں یا 8,000 بینک واٹ ایور, اگر ہم 7,000 بھی کر لیتے ہیں اور پھر ان کی نمبر آف برانچز کی بات کر لیں اگر وہ 80-90 ہزار کے قریب ہے, اور جب پاکستان کو ہم کمپیئر کرتے ہیں جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر یہاں پہ 35 بینکس ہیں ان کی برانچز کی بات کریں تو ان کی برانچز تو تقریباً ملک کے ہر حصے میں ہم دیکھ رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کو میں پوائنٹ آف ویو چاہوں گا ناظرین, ہم بات کریں بینکنگ سیکٹر کے حوالے سے. وقت بریک کا ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بات کریں پاکستان کے بینکنگ سیکٹر کے حوالے سے. ظفر صاحب بریک پر جانے سے پہلے جو میرا سوال تھا کہ امریکہ جیسی بڑی اکانومی اگر آپ وہاں پہ 7,500 بینکس ہیں, 80-90 ہزار کے قریب برانچز ہیں, پاکستان کی اکانومی جسٹ 257 بلین امریکن ڈالرز کی نومنل جی ڈی پی, اگر 35 بینک ہیں تو کیا بینکس کی تعداد زیادہ ہے, اس کو کم ہونا چاہیے, برانچز کی تعداد کم ہے ان کو زیادہ ہونا چاہیے؟ دیکھیے آپ نے جو تو کمپیریزن کیا دونوں کا مقابلہ, وہ ذرا میرے خیال میں اس کو یہ بھی چیز سامنے رکھیں کہ امریکہ موسٹ ہائیلی سول ڈیولپڈ کنٹری ان دا ورلڈ, موسٹ ماڈرن, ان کے یہاں آٹومیشن بہت ہے, تو آپ کو بینک جانے کی ضرورت نہیں پڑتی, ہر کام فون پر ہی ہو جاتا ہے یا آن لائن. یہاں بھی ایسا ہے, یہاں اتنا نہیں ہے. بات کریں پھر جس طرح ٹیکنالوجی اس کے مقابلے میں نہیں ہے یہاں پر. یہاں تو یہ ہے کہ کمپیریزن نہیں کر, تو اس کے اچھا پھر جیسے شاہد صاحب نے بتایا ابھی کہ یہاں بینکوں کی تعداد بڑی ہے, برانچز بڑی ہیں, بزنس بڑا ہے, ٹھیک ہے بڑا ہے, لیکن یہ دیکھیے جو مقابلہ کر رہے ہیں 47 سے آج 2016 میں, اس تقریباً 67 سال میں آبادی بھی تو بہت بڑی ہے. اچھا پھر اکنامی کا گروتھ ہوا ہے, اس کا والیوم بھی بہت بڑا ہے, تو اسی ریشو میں پھر گروتھ ہوئی ہے نا بینکوں کی. میرا ایک سوال یہ بتائیے کہ بینکوں کا آپ روز اخبار میں پڑھتے ہیں کہ کسی کو 6 بلین کا فائدہ ہوا, کسی کو 8 بلین کا ہوا, کسی کو 20 بلین روپے 35 کا ہوا. یہ اس کا بینک تو بہت کما رہے ہیں, لیکن یہ اس کے بینیفٹ تھوڑے بہت وہ شیئر ہولڈرس کو کیوں نہیں ٹرانسفر کرتے؟ اسی ریشو میں ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے. امپلائیز بینیفٹ بھی اسی ریشو میں ملنے چاہیے کہ اگر ایک بینک 20 بلین 25 بلین یا اتنے بلینس میں کما رہا ہے تو امپلائیز کی سیلریز, ان کے بینیفٹس, ان کو جو وہ بھی بڑھانی چاہیے ان کو, تاکہ وہ اور زیادہ جذبے سے کام کریں اور ان کو بھی کچھ اس کا فائدہ پہنچنا چاہیے. تو یہ چیز بھی تو اس کو آپ مد نظر رکھیں نا, یہ نہیں ہو رہی یہاں پر. دیٹس رائٹ. اچھا پاکستان کے بینکنگ سیکٹر کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں, ہم نے ابھی بات کی یو ایس کی, یو ایس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو 2008 میں جو سب پرائم کرائسس ہوئے تھے وہاں کی بینکنگ سیکٹر کا جو حال ہوا تھا وہ ہم سب کو پتہ ہے. پھر اگر یورپ کی بات کریں تو یورپ میں حالانکہ انہوں نے بڑی اسٹرنجنٹ میجرس لی ہوئی ہیں لیکن اس کے باوجود بینکس ڈیفالٹ کر گئے. لیکن پاکستان کے بینکنگ سیکٹر میں ایسا ہم نے کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں دیکھا, اس لیے کہ وہ فائنینشلی بہت سالڈ ہے اور ان کے ڈپازٹ بہت زیادہ ہیں, ان کے جو لونس ہیں وہ کم ہیں ڈپازٹ سے. اور دوسرے یہ کہ دیکھیے یہاں ریٹ آف ڈیفالٹ جو ہے نا, خاص طور پہ اسمال انٹرپرائزز میں آلموسٹ کہہ لیجیے کہ ویری نامنل, یہ 2-3% کا وچ از ویری لو ان دا ورلڈ. اور وہاں اگر آپ جائیں اس میں لارج انٹرپرائز میں اور دیکھیں جو میگا لونس دیے جاتے ہیں اس کے اندر ڈیفالٹ لون, جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر آپ کسی کو 10 یا 20-25 کروڑ کا ایک لون دیں, وہ رائٹ آف ہو جائے یا وہ اس میں ان کو ڈیفرمنٹ میں چلا جائے, اس کے لونس اس کے انٹرسٹ معاف ہو جائے, تو وہ زیادہ نقصان دہ ہے. یا کہ اسمال میں اگر کوئی کرے تو اگر اتنے وہاں پہ ٹوٹل نہیں کرتے جتنا ایک آدمی یا 2 آدمی کو وہ برابر میں ایک آدمی وہاں پہ اس سے نقصان پہنچا دیتا ہے. اچھا ایک اور چیز دیکھیے کہ آپ ایک شاید ہمیں وہ بھی ڈسکس کر لینا چاہیے کہ اس وقت بینکنگ کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں 2 بینکنگ سسٹم اس وقت رائج ہیں, ایک کنونشنل بینکنگ اور دوسرا ہے اسلامک بینکنگ. اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسلامک بینکنگ پروموٹ ہو, تو اسلامک بینکنگ کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ جو ہرڈلس ہیں وہ نہیں ہٹائے جا رہے. میں نے ایک دفعہ ابھی پریزیڈنٹ آف پاکستان آئے تھے یہاں پہ, پاکستان آبزرور کے زاہد ملک صاحب نے ایک بہت اچھا وہ سیمینار آرگنائز کیا تھا اسلامک بینکنگ کے اوپر, تو میں بھی اس میں انوائٹڈ تھا گورنر ہاؤس میں. تو وہاں ایک راؤنڈ ٹیبل میٹنگ میں یہ بات ہوئی اور میں نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا کہ یہ بتائیے کہ کائبر ریٹ جو کنونشنل بینکنگ کا حصہ ہے وہ اسلامک بینکنگ بھی اس کو یوز کر رہا ہے, تو اسلامک بینکنگ تو ڈائلیوٹ ہو گئی, اس میں وہ اصل پیور تو نہیں رہی وہ. تو اب لوگوں میں یہ ڈاؤٹ ہو گیا کہ بھئی یہ بھی وہی سسٹم ہے, آلموسٹ آپ نے نام بدل دیا ہے. جب تک آپ ایسی ان چیزوں کو ختم نہیں کریں گے, کوئی اپنا اسلامک کائبر نہیں لائیں گے یا کوئی اس کا بدل نہیں لائیں گے, تو لوگوں میں یقین نہیں آئے گا. اچھا دوسرے اسلامک بینکنگ میں ریٹ آف انٹرسٹ از لوئر دین کنونشنل بینکنگ, یہ ایک نقصان ہے. پھر ان کے ہاں جو ہے وہ اب دیکھیے ایک اور بات کہ کریڈٹ کارڈس ہیں,
اچھا آپ کے یہ سوال ہے، میں ناظرین کو بتا دوں کہ ناظرین جو سوالات اس ظفر اقبال صاحب مجھ سے کر رہے ہیں، ان کے جوابات میں آپ کو ٹیوزڈے کو، منگل کو، کمنگ ٹیوزڈے ہمارے پروگرام میں میزان بینک کے پریزیڈنٹ عرفان صدیقی صاحب تشریف لا رہے ہیں، تو 11 بجے کمنگ ٹیوزڈے کو یہی سوالات کے جوابات میں ان سے لازمی لوں گا. ضرور کیجیے. وہاں یہ بھی تھے جب ہوئے اور بھی دوسرے اسلامک بینکنگ کے بیٹھے تھے، لیکن ان کے پاس اس کا کوئی حل نہیں تھا. انہوں نے کہا ابھی ہم اس پہ کام ہو رہا ہے، یہ کوئی جواب نہیں ہے کہ کب تک ہوگا. اس کو بھی 2 سال ہو گئے اس میں کانفرنس کو ہوئے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، دیکھیے کہ جب تک یہ آپ اس کو اگر اسلامک بینکنگ کو آپ نے پروموٹ کرنا ہے اور اس کو اس سے آگے لانا ہے تو اس کو زیادہ مقبول بنانے کے لیے اس کو زیادہ آسان بھی تو بنائیں. اچھا آپ یہ دیکھیے کہ ابھی اس میں بینکوں کا ریٹ کا حل آپ کو پتہ ہے کیا؟ جیسے آپ نے بتایا ایس ایم ای بینک کے اندر 15% پہ ایس ایم ای بینک آپ کو 15-16% چارج کرتا ہے، وچ از اے ویری ہائی ریٹ آف انٹرسٹ. اچھا جو اسپریڈ کی بات ہے، جیسے آپ نے بات کی، یہی بات کہ ڈاکٹر صاحب جو ظفر صاحب بات کریں، اسپریڈ ایک وقت تھا نا کہ ہم کہتے تھے کہ 7-7.5%، ون آف دا ہائیسٹ ان دا ورلڈ. آج اگر ہم دیکھیں تو یہ 5.12% کے قریب ہے. اس میں جو کمی ہوئی ہے اس کا بینیفٹ تو ظاہر ہے معیشت کو، عام لوگوں کو پہنچے گا. پتہ نہیں، کیونکہ میرے حساب سے 3.5% ہونا چاہیے پاکستان میں. ٹھیک ہے، ابھی ایک تو زیادہ ہے. دوسرا بھی ایک اور کھیل شروع ہو گیا اور انہوں نے یہ کر لیا کہ جتنا بڑا ڈپازٹ ہے اس کو آپ ہائی ریٹ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. پہلے جو قانون تھا ہمارے زمانے میں وہ یہ تھا کہ اگر جو 100 روپے کا اکاؤنٹ ہے اس پر آپ 7% دے رہے ہیں تو 15 کروڑ روپے بھی ساتھ ہی دیں گے. ٹھیک ہے، سب کو برابر. یہ بہت اچھا. اب ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولس کی جو بات کی جا رہی ہے، ہائی ورتھ نہیں. آپ مڈل کلاس کا ایک آدمی جو ہے، آپ 15 لاکھ روپے لے کے جاتے ہیں تو چھوٹا بینک وہ بھی نیگوشیٹ کرے گا آپ سے کہ جی میں آپ کو زیادہ دے دیتا ہوں. تو ایک تو یہ انہوں نے کر لیا تو اس سے اسپریڈ میں فرق پڑ گیا. دوسرا یہ تھا کہ کچھ بڑے بڑے جو قرضے دے رہے ہیں نا اس پر ایڈوانس کا ریٹ کم کر دیا. بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ 4% منافع دے رہے ہیں اسلامی بینک بھی آن دی ایوریج اور سودی بینک بھی. بنیادی چیز یہ ہے جو ظفر اقبال صاحب نے بات کی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں آپ کے ناظرین کے لیے بتا دوں کہ جب اسٹیٹ بینک انٹرسٹ ریٹ کم کرتا ہے اگلے دن سے، یعنی اگلے جو پہلی تاریخ آتی مہینے کی، اس سے اسلامی بینک شرح منافع کم کر دیتے ہیں. جب وہ بڑھاتا تھا پہلے تو وہ اپنا شرح منافع بڑھا دیتے. یعنی اسلامک بینکنگ کا جو منافع کی شرح ہے وہ سود سے لنک ہے، سودی سے. تو ایک تو یہ چیز ہو گئی ہے. تو اب یہ تو ایک سوال ہے، لیکن 89 ڈسٹرکٹس میں آپ نے 1250 برانچز کھول دیں. 1200 معمولی کام نہیں، 13% ڈپازٹ ان کے پاس آ گیا، بڑی بات ہے. لیکن ایگریکلچر میں 0. کیوں؟ کیونکہ یہ چھوٹی جگہ جا ہی نہیں رہے دیہی علاقوں میں. اب بات یہ تھی کہ اسلام جو ہے اس میں تو سوشی اکنامک، سماجی انصاف. قرآن نے جب ربا کو منع کیا تو بتایا کہ ظلم نہ ہو، انصاف ہو. تو اسلام کی تو بنیاد جو تھی وہ سماجی انصاف اور عدل پہ تھی. تو اسلامک بینکنگ کی جو بنیاد ہوگی وہ یہ ہوگی آپ ضرور منافع کمائیں. کمرشل بینک، اسلامی بینک منافع کمانے آیا ہے، وہ زکوٰۃ سے اکٹھے کرنے نہیں آیا. منافع تو کمائے گا، لیکن کیا آپ نے سماجی انصاف کرنے کے لیے جب کراچی میں چندے گروڈ اور کلفٹن میں ڈیفنس میں شاخ کھولی تو آپ دیہی علاقوں میں بھی گئے، آپ نے زراعت کے لیے قرضے دیے، آپ نے گائے بھینس کے لیے قرضے دیے. ایک خاتون کہتی ہے مجھے 15,000 روپے دے دیں تو میں سلائی کی مشین خرید لوں گے. اب ظفر اقبال صاحب جو ہیں اس کے لیے میٹنگ میں تقریر کرتے رہیں گے کہ جس کا کچھ کرو، اس کو تو کوئی نہیں دے رہا. تو میرا کہنا تھا کہ وہ مثبت تبدیلی اور سود سے ڈیلنگ کرنا اپنے آپ کو اور اپنے آپ کو اسلام کی شریعت سے لنک کرنا، وہ تھا اصل کام. جس سے کہ میرا اپنا خیال یہ تھا آج بھی کہ آج آپ اسلامک بینکنگ کو اسلام کی شریعت کے مطابق چلائیں تو جو آج پاکستان کی انوائرمنٹ ہے، میرا اندازہ ہے کہ سیونگ اکاؤنٹ ہولڈر کو 13% منافع ملے گا. رائٹ. اگر یہاں بھی 4 مل رہا ہے وہاں بھی 4، تو پھر ایک آدمی کہتا ہے جی وہ شرک سے بھی بڑا گناہ اور میں جنت کا حقدار. اچھا خیال تو یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ جب بھی ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ کسی بھی ملک میں اگر آپ کے بینکنگ سیکٹر میں بڑھاوا آتا ہے، ایکسپینشن آتی ہے، جیسے کہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، ایسا ہم دیکھیں تو اس سے آپ کی معیشت میں ایک ٹرکل ڈاؤن امپیکٹ بھی ظاہر ہوتا ہے. انٹرپرینیورل ایکٹیویٹیز بھی بڑھتی ہیں، ٹریڈ فائنینسنگ، کنزیومر فائنینسنگ میں اضافہ ہوتا ہے. ملک میں اگر ہم دیکھیں تو ہماری جی ڈی پی ایکسپینڈ تو ہوئی. اگر میں صرف 2-4 سال پہلے کی بات کروں، آج کی بات کروں، تو مجھے تو ایکسپینشن لگتی ہے جی ڈی پی کے سائز میں بھی. لوگوں کے حالات بھی کمپیریٹیولی مجھے بہتر تو لگتے ہیں. ہو رہے ہیں لیکن اتنی تیزی سے نہیں ہو رہے جتنے ہونے چاہیے. ایک بات. دوسرے یہ دیکھیے کہ جب آپ نے کہا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے.
اگر واقعی یہ واضح ہو جائے کہ نیچے تک ایک غریب، دیکھیے اس کا جو ریفلیکشن ہے وہ ہوگا ایسے اسمال انٹرپرائزز، مائکرو انٹرپرائزز، وہ اگر گرو نہیں کر رہے ہیں تو اس کا اکنامی میرے نزدیک وہ اس طرح گرو نہیں کر رہی جس طرح ہونا چاہیے تھا. تو ایک تو وہی یہ اس کا ایک ایگزامپل ہے، ایک رول ماڈل ہوگا یہ. جب تک آپ ان کی ترقی بہتری کے لیے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ رولز ریگولیشنز، لیبر لاز، بیوروکریٹک لاز، سارے ان کو منیمائز نہیں کریں گے، ختم نہیں کریں گے، کم نہیں کریں گے، انسینٹیو دیں. آپ ان کو ترغیبات دینا کہ یہ ختم کریں تو تاکہ لوگ آئیں اور اس میں اپنا کام کریں. وہ پھر بات آتی ہے کہ ایک آدمی 5-6 آدمیوں کے ساتھ 10, 12, 15, 20 ایجنسی، سیل ٹیکس، انکم ٹیکس، یہ ٹیکس، وہ ٹیکس، ادھر وہ سوشل سیکورٹی، اولڈ ایج، فلانا، یہ کیسے اس کو ہینڈل کرے گا؟ آپ ہر آدمی اچھا SECP یہ وہ دنیا کے ادارے ان کو وہ کرتے ہیں، نہیں کیا تو آپ کے ڈیفالٹ ہو رہا ہے، وہ آ رہے ہیں آپ کے نوٹسز آ رہے ہیں، یا یہ نہیں کر سکتے. ایک لائر سارے لاس کو وہ بھی نہیں جانتا کہ وہ سارے لاس، کسٹم کا رولز کیا ہے، اسٹیٹ بینک کا کیا ہے، فارن ایکسچینج ریگولیشنز کیا ہیں. تو اگر یہاں کے ڈیفالٹ ہو تو وہ تو پھنس گیا، کام کرے گا یا ان کی اس طرف توجہ دے گا؟ مجھے اس کا آپ جواب دیے. تو یہ آپ جب تک ان کو سمپلیفائی نہیں کریں گے، آسان نہیں بنائیں گے. پہلے تھا کہ سوشل سیکورٹی EOBI میں 10 پر لوگوں سے کم کو رجسٹریشن نہیں ہوتی تھا، 5 کر دیا. میں تو کہتا ہوں آپ 1 کر دیے. ہر دکاندار پہ آتا ہے، وہ ہو رہا ہے. اس سے کرپشن بڑھے گی. دیکھیے جتنے رولس ریگولیشن کم ہوں گے ملک ترقی کرے گا، اکنامی گرو کرے گی اور کرپشن کم ہوگی. لیکن آپ یہ نہیں کریں گے تو ہوگا. اب میں آپ کو ایک اور مثال بتاؤں. آپ کی جو شاہد صاحب نے بتایا بینک گرو کر رہے ہیں، بڑا ان کو فائدہ ہو رہا ہے. بالکل ہو رہا ہے. کریڈٹ کارڈ کے اوپر ڈو یو نو کہ بینک تقریباً 20% تک چارج کرتے ہیں انٹرسٹ، 20%، وچ از ویری ویری ہائی ریٹ. تو آپ بتائیے کہ اچھا اس کا اسلامک بینکنگ میں کوئی بھی تک آلٹرنیٹی نہیں ہے. کریڈٹ کارڈ ہے کوئی اسلامک بینکنگ میں؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو نہیں ہیں ان کے بارے میں سوچا جائے، اور جو ہیں ان کو بہتر بنانے کے لیے اور ان کو آسان بنانے کے لیے، سہولت اچھا بہتر کرنے کے لیے اس پہ بھی تو غور ہونا چاہیے. جو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی بات کی ہے ظفر صاحب نے، کیا مزید پروڈکٹس ڈیولپ ہونی چاہیے ہمارے بینکنگ سیکٹر میں؟ ضرورت ہے معیشت کے جو حالات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے، جس طریقے سے ایجوکیٹڈ یوتھ ہے ہمارے پاس، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پاپولیشن شفٹ بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ دیہاتوں سے لوگ شہروں کی طرف موو ہو رہے ہیں. دیکھیں امریکہ میں بھی تو ایسا تھا نا کہ امریکہ میں اگر ہم 19ویں صدی کی بات کریں تو تقریباً 99% جو ان کی اکانومی تھی وہ تو جو دیہی اکانومی وہی تھی، 1% تھی. آج کی اگر ہم بات کریں تو امریکہ دنیا کی سب سے بڑی اکانومی، 75% ان کی جو اکنامک ڈپینڈنس ہے وہ شہروں پہ، 25% ان کی دیہاتوں پہ. ہماری جو رورل اکانومی اب بھی دیکھیں تو رورل اکانومی کمپیریٹیولی تو اگر ہم دیکھیں تو 60% اگر رورل اکانومی ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ایگرو بیس اکانومی ہے، تو ڈو یو تھنک کہ ایسی پروڈکٹس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے جو رورل اکانومی کو سپورٹ کریں؟ خلیل صاحب اس کا ایک سیکنڈ میں آپ کو اس میں تھوڑا سا میں انٹرجیکٹ کروں. دیکھیے آپ نے امریکہ کی مثال لی. میں جب بھی امریکہ جاتا ہوں یا میں نے جتنا دیکھا ہے، میں پچھلے تقریباً 40 سال سے 45 سال سے وہاں جا رہا ہوں، ان کا گاؤں ان کا شہر ایکولی ڈیولپڈ ہے. امریکہ کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں یہ نہ ہو کہ سڑک نہیں ہے یا گٹر ابل رہا ہو یا کوئی ایسی خرابی ہو جو ہمارے یہاں ہے. ایکولی ڈیولپڈ ان کے ہاں لوگوں کو، جو ولیجرس ہیں ان کو شہر آنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. کوئی آدمی لینوکس آئیوا میں یا کہیں اوماہا میں رہ رہا ہے، مڈل آف ہارٹ آف US، اس کو وہ کہتے ہیں ہم نے آج تک نیو یارک نہیں دیکھا. اب سوچیے، یا بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم جاتے ہی نہیں. 1970 کی دہائی میں امریکہ میں جو کارن ریولوشن تھا، جس طریقے سے ایگریکلچر اکانومی نے گرو کیا تھا، تو مقصد کہنے کا کہ آپ اگر ولیجز اور چھوٹے شہر یا چھوٹی آبادیاں پوری طرح ڈیولپ ہوں، وہاں 5 اسٹار ہوٹل بھی ہیں، وہاں گاڑیاں کاریں بھی ہیں، سڑکیں بھی ہیں، دنیا کی ہر سہولت موجود ہے، شہروں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. تو آپ یہاں کیا ہے، یہاں تو نہ ہمواری ہے. آپ یہاں کے گاؤں میں کراچی والے یا لاہور والے اگر گاؤں جائیں دیکھیں گے، آپ جا سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں وہاں پہ 1 رات یا 2 رات کسی ہوٹل میں. ہوٹل ہی نہیں ہے یا کوئی نہیں ہے. تو یہ آپ سہولت اس کو برابر کریں، ہر جگہ کو ایکولی ڈیولپ کریں، تو یہ اس میں بہت سی پرابلم سالو ہو جائیں گی، اور وہاں کی آبادی بھی ترقی کرے گی، ان کو بھی رہنے کی سہولتیں ملیں گی اور وہ بھی بہتر انسانی زندگی گزار سکیں. بالکل. اور جو بینکنگ سیکٹر کی پروڈکٹس کی بات کریں تو کون سی ایسی پروڈکٹ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بینکنگ سیکٹر کو اس طرح دیکھنا چاہیے کہ رورل اکانومی کو جو سپورٹ کرے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ نے اسلامک بینکنگ شروع کی تو آپ نے تو کوئی پروڈکٹ ڈیولپ ہی نہیں کی. اسی کا چربہ ہے نا. لیکن جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب اس پہ کرٹیسزم شروع ہوا، پورے پاکستان میں سب سے زیادہ میں نے کرٹیسائز کیا اسلامک بینکنگ کو، ریکارڈ پر ہے، ٹھیک ہے نا. تو تنگ آ کر اسٹیٹ بینک نے اپنی رپورٹ میں لکھ دیا، اسٹیٹ بینک کی رپورٹ اسلامک بینکنگ ڈویژن کی، کہ اسلامک بینکس جو شرعی مقاصد تھے وہ حاصل نہیں کر پا رہے.
صرف غلطی انہوں نے یہ کی حاصل نہیں کر پا رہے. ہم نے کہا تھا حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے, کر تو پا رہے ہیں, آپ کوشش نہیں کر رہے. شاید اس لیے کہ اتنی زیادہ وقت نہیں گزرا ہے. نہیں, کیونکہ وہ ڈیٹوریٹ ہوا ہے. یہ ڈیٹوریٹ ہوا ہے, یعنی اس سے مقاصد سے دور ہٹے ہیں, زیادہ ایکسپلائٹیٹیو پالیسیز ہو گئی. دیکھیے لیکن ڈاکٹر صاحب اگر دیکھیں تو مجھے کلیئرلی یاد پڑتا ہے کہ 2006 تک تو ایز سچ اتنا زیادہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا فل فری اسلامک بینکس کا. وہ بات ہی نہیں کر رہا میں تو. آپ دیکھیے, آپ نے جب گفتگو شروع کی عوام کے نوتے, مجھے یہ پتہ ہے کہ جب یہ اسلامک بینکنگ آئی تھی تو اس وقت سودی بینک جو ہے وہ 6.5-7% دیا کرتے تھے, یہ بھی 7% دیا کرتے تھے. منافع نیگلیجبل تھا, جیسے آپ نے دیکھا نیگلیجبل تھا نا. آج میں آپ کو بتاؤں, دیکھیے 2002 میں 19 ارب کا منافع تھا ٹوٹل پاکستانی بینکنگ سے, 19 ارب کا. 2008 میں 63 ارب کا ہو گیا, اس کے بعد 2013 میں 162 ارب کا ہو گیا, اور 2014 میں 247 ارب کا ہو گیا, اب 275. 19 سے 275 ارب پر آپ آ گئے, اور جو منافع کا شرح تھی وہ 6.5 سے 4 آ گئی. یہ تو یہیں سے لیا. اسلامی بینکس نے بھی یہی پیٹرن کیا, جب آئے تو کچھ لاسز میں تھے, کچھ کا منافع نیگلیجبل تھا. میزان بینک نے سب سے شاندار ترقی کی, لیکن جو بینک بہت چھوٹا منافع دکھا رہا ہے وہ بھی اتنا ہی دے رہا ہے. تو بیسک چیز یہ تھی کہ اگر حکمت عملی یہ ہے کہ آپ نے سودی بینچ مارکس, اب اسٹیٹ بینک نے سرکولر ایشو کر دیا کہ انٹرسٹ ریٹ کوریڈور سے آپ لنک کر دیں منافع کی شرح کو, تو انٹرسٹ ریٹ کوریڈور سے تو آپ کو سڑک سے ہی نہیں گزرنا چاہیے, اسلامی استغفر اللہ کہنا چاہیے. تو جب اسٹیٹ بینک نے یہ تسلیم کر لیا کہ آپ اسلامی بینک شرعی مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں, تو اللہ میاں نے کیوں منع کیا تھا سود کو؟ اس لیے منع کیا تھا کہ اسلام سماجی انصاف چاہتا ہے. تو میرا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس زیرو سے شروع کر کے 13% حصہ ان کا آ گیا, 1600 برانچز آ گئیں. اب آپ جب مرابحہ یا ڈیمینشنگ مشارکہ یا اجارہ کرتے ہیں تو وہ اوور ڈرافٹ اور لیزنگ ہی ہے. نتائج کے اعتبار سے آپ کہہ دیجیے ٹھیک ہے, اس میں نتائج کے اعتبار سے وہی ہے. اب آپ کا جو سوال تھا وہ یہ تھا, پروڈکٹ کی آپ کو بڑی سخت ضرورت ہے, اور پروڈکٹ ایک ہی ہوگی صرف, وہ ہوگی اسلام کا طریقہ. دیکھیے قرآن کو جب آپ پڑھیں گے, سورہ البقرہ میں کہا سود کو منع کیا, تجارت کو حلال قرار دیا. اس کا مطلب یہ ہے مشارکہ کرو, سیدھی بات کہتے ہیں, قرآن کہہ رہا ہے نا. تو آپ مشارکہ کریں, ان چھوٹے کسانوں سے مشارکہ کریں, اس لیے کہ گیہوں جو آدمی پیدا کر رہا ہے, آپ میری بات سمجھیں, گیہوں پیدا کر رہا ہے, گورنمنٹ کو نہیں پتا کہ اتنے کسان نے اس نے بیج کتنے دیے, کھاد کتنی دی, اس کی ان پٹ کاسٹ کتنی ہے, اتنی مزدوری کتنی, اور کس ریٹ پہ گیہوں خریدا جا رہا ہے. ہو گیا پی ایل ایس, اس کا منافع اس کو کاٹیں بینک کا حصہ, باقی پیسہ اس کو دیں, کریں. تو میرا کہنا یہ تھا کہ اس طرف کوشش نہیں ہوئی. تو اسلامی بینکنگ کے جو ثمرات, میں اب بھی کہہ رہا ہوں 13% آئے گا, جو چاہے میرے ساتھ ورکنگ کر لے. اسلام نے جو طریقہ بتایا 4%. دیکھیں میں اس میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, جب تک بینکنگ سیکٹر میں آفیشلز کا, مینجمنٹ کا مائنڈ سیٹ نہیں چینج ہوگا کہ وہ انتہائی بڑے جو امیر لوگ ہیں ان کا بینک, ایسے میں نے پہلے کہا آپ کو کہ کسی کا بہت بڑی اماؤنٹ کا اگر اس کو پتہ ہے کہ ان کا اکاؤنٹ کھولنے سے مجھے 70 کروڑ 50 کروڑ 200 کروڑ میرے اکاؤنٹ میں آئیں گے, بینک کے فائدہ ہوگا, تو اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. اس کو اسپیشل فیسلٹی دی جاتی ہیں, ایمینٹی دی جا رہی ہیں. اگر آپ جائیں گے یا کوئی اور دوسرا جائے, وہ کہہ جی میں 1 لاکھ روپے سے کھولنا چاہتا ہوں, اس کو وہ صحیح طریقے سے انٹرٹین ہی نہیں کریں گے, اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. تو یہ جو بہت بڑا فرق آ رہا ہے, مجھے یاد ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا کچھ بینکوں کا, انہوں نے پہلے اکاؤنٹ کھولنے کے لیے اسپیشل وہ انسینٹیوز دیے کہ کوئی بریف کیس دے رہا ہے ساتھ میں, یا کوئی لیڈیز کو ہینڈ بیگ دے رہا ہے, اور یہ کہ جی ہم آپ کو فری اتنے ایئرپورٹس پہ اسٹے دیں گے, اور یوسیج کا پھر آپ کو گفٹس آ رہے ہیں کہ سال میں برتھ ڈے گفٹ, اور یہ ویڈنگ اینیورسری گفٹ, اور یہ دنیا بھر کے ایک اچھا پھر 10 لاکھ روپے تک کی انشورنس ہے اس کے اکاؤنٹ ہولڈر کی ہو گئی, ایک کر کے سب وڈرا کر لیے, آلموسٹ کچھ نہیں ہے, تو اکاؤنٹ کھلوا لیا, 2-3 سال کے بعد سب ختم. تو یہ جب ان کے منافع اتنے ہیں اور اتنا پروفٹ کما رہے ہیں, تو یہ اس کو تو مینٹین کریں, بلکہ اس کو اور امپروو کرنا چاہیے تھا, ان کو نہیں کر رہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ جب ان کو بینک کا مائنڈ سیٹ یہ چینج ہو کہ ہمیں اسمال اور میڈیم اور لارج کو ایکولی ٹریٹ کرنا ہے, جیسے آپ نے کہا شاہد صاحب نے, تو اس وقت تک یہ یعنی اس میں میرے خیال میں پروگریس نہیں آئے گی, اور یہ بالکل نیچے کے اسکیل پر ہونا چاہیے. ان کو اب بہت سے بینک ایسے تھے, اچھی طرح یاد ہے کہ 5,000 روپے سے اکاؤنٹ نہیں کھولتے تھے. اب ایک آدمی کی تنخواہ اگر 10,000 ہے تو اکاؤنٹ ہی نہیں کھول سکتا ہو.
تو میں نے جب گورنر صاحب سے ایک اسٹیٹ بینک میں ایک دفعہ یہ پوائنٹ کے تو انہوں نے ایک بینک کا نام دیا, کہنے کہ وہ کھولتا ہے ان کو لوگوں کا ادھر چلے جائیں. ویل آئی تھنک کافی بہترین, لیکن مزید کام کرنے کی برانچز کتنے جہاں چلے جائیں. ویل زبر صاحب بہت شکریہ تشریف لائے, تھینک یو سو مچ, نائس ہیونگ یو. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار کمنگ اوور. ویل ناظرین, امید ہے آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ اگر فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو فیس بک اور ٹویٹر کے ذریعے فیڈ بیک دے سکتے ہیں. اب تک لیتا ہی اپنے میزبان خلیل احمد اور ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.